अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत इस वक्त तेज़ी से दौड़ रही है। अमन व अमान की सूरत हाल शानदार नज़र आती है। गवर्नेंस का इस वक्त मुल्क में कोई इशू भी नहीं है। ये तमाम बातें आपको शायद सुनने में बड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन इस वक्त 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत की तरजीहात से तो ऐसा ही लग रहा है कि मुल्क में इस वक्त कोई भी मसला नहीं है सिवाय एक मसले के, और वो मसला है इमरान खान की गिरफ्तारी। गुज़िश्ता कई रोज़ की तरह आज भी पुलिस इमरान खान की रिहाइश गाह उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची, जहां पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और ज़मान पाक का इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद पुलिस एहलकारों की मावनत के लिए पंजाब रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान ज़मान पाक में कारकुनान के पथराव के जवाब में पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग की गई और इस दौरान आंसू गैस के कुछ शेल्स भी दागे गए, मारे गए। इमरान खान के घर के अहाते में भी फेंके गए। झड़पों के दौरान पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी की गईं, जिसके साथ ही तहरीक इंसाफ की कॉल पर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया। उनको बार बार पुरअमन रहने की भी हिदायत जारी थी पार्टी क़यादत की जानिब से, लेकिन इसी दौरान इमरान खान की तरफ से फिर एक वीडियो पैगाम जारी किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को पैगाम दिया कि पुलिस उन्हें जेल ले जाने के लिए आई है और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में भी कौमी और जो कौम है, अवाम है, वो जो अपनी जिद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है, आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में गिरफ्तारी रोकने और मकामी अदालत के वारंट की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की गई उनकी टीम की जानिब से, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से माजरत करते हुए उसे कल के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी मामला चलाने के लिए शाह महमूद साहब की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और कमेटी खुद इमरान खान साहब की तरफ से तश्कील दी गई है। इसमें सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी, सेनेटर आज़म स्वाति, सेनेटर एजाज चौधरी, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जी नून लीग की तरफ से आज के वाक़यात पर सियासत खेलने का सिलसिला जारी रहा और शहर में पार्टी कन्वेंशन के दौरान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान का जिक्र करना फिर ना भूले और कहा कि इमरान खान को आज ही गिरफ्तार किया जाएगा। अपने कारकुनों को कहता है कि जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें, और अब अपनी हालत ये है अपने घर में जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आज भी जो है ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा हुआ है, लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे, आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर भी नून लीग क़यादत ने बस नहीं किया और जलसे को गरमाने के लिए नून लीग की सीनियर नायब सदर जनाब मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा, जरा खुद सुन लें। इस उसके घर पर आई है और ये चूहे की तरह छुप के बिल में बैठा है। ज़मान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। चोर और डाकू जरूर छुपते हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। नाज़रीन, साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की तरफ से इलेक्शन के हवाले से अपनी गुज़िश्ता शर्त दोहराई गई और साथ ही कह दिया कि किसी सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। ये नहीं हो सकता कि बेगुनाह नवाज शरीफ अभी भी सजाएं भुगतता रहे और दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान दंदनाता फिरे। ये नहीं होगा। ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। पहले जो तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। नाज़रीन, लाहौर में आज जो कुछ होता रहा इस पर सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर लिखा कि आज के वाक़यात पर मुझे दुख हुआ
یہ معاملات اچھے اور انتقامی سیاست کی غمازی کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کا ایک اور بھی پہلو یہ ہے کہ جو عمران خان کے حوالے سے نظر آتا ہے، اور وہ یہ پہلو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلی، جلسے اور انتخابی مہم میں سیکیورٹی تھریٹ آڑے نہیں آتی، لیکن اس وقت وہ عوام کے درمیان جو ہے جب وہ نظر آتے ہیں، جب پولیس وارنٹ گرفتاری لے کر آتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فرنٹ پر تحریک انصاف کے کارکنان کو کر دیتے ہیں، اور ایسی صورت میں کارکن مشتعل بھی نظر آتے ہیں، اور پھر تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جیسا کوئی تمام چیزیں آج جو نظر آئی، صورتحال نظر آئی۔ یہ تاثر بھی اس میں ابھرتا ہے کہ خان صاحب اپنے کارکنان کو شاید ڈھال بنا کے استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال قانون سے تو کوئی بالاتر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سوال پھر یہی ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ اس صورتحال پہ بات کریں گے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ٹرموائل کس طرح سے ڈیفیوز ہوگا، اگر گرفتاری ہوتی ہے اس سے مزید ایک پولیٹیکل کرائسس کی طرف سچویشن جاری ہے، اور ایسے میں جو فارمر یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں زلمے خلیلزاد، ان کی جانب سے بھی بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل کرائسس مزید سنگین ہوگا۔ اور وہ 2 سٹیپس کے بھی حوالے سے انہوں نے جو مینشن کیے وہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ ہمیں جوائن کریں اس وقت راجہ عامر عباس صاحب، سینئر ماہر قانون ہیں اور سینئر اینالسٹ۔ راجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسین صاحب جو ہمیں جوائن کرے وائے اسکائپ۔ فیصل صاحب ماہر قانون ہیں، سینئر، اور بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے، ہی از آلسو پارٹ آف پی ٹی آئیز لیگل ٹیم۔ راجہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے سر، یہ جو واٹر کینن کا استعمال، شیلنگ، ٹیئر گیس، اسٹون پیلٹنگ، یہ جو پتھراؤ، اس کے نتیجے میں ڈی آئی جی اسلام آباد کا بھی آپ نے دیکھا آج وہ فوٹیجز کی، جی وہ بھی انجرڈ ہوئے، یہ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، جو ایک بحران کی کیفیت ہے اس وقت، اس کو تو کم ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے بہت اننیسیسریلی ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ اور اس قانون کے پیشے سے 30 سالہ وابستگی کے بعد آج مجھے انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی آج ہم اسے گرفتار کریں گے۔ اس کی خلیل زادہ کہ آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ آف، اب دنیا کو یہ پتہ ہے، جو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اریسٹ نہیں ہے، یہ ہے سروس آف سمنس، ایک جو ان کی طلبی ہے عدالت میں، جو کہ 18 تاریخ کو ہے، اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں۔ کوئی عمران خان صاحب کے نامزد ملزم نہیں ہے کہ جی کسی قتل کے کیس میں کوئی دہشت گردی انہوں نے نہیں کی ہوئی، کوئی انہوں نے میگا کرپشن نہیں کی ہوئی کہ ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ مفرور ہیں۔ تو انتہائی افسوسناک بات کہ یہ جو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اریسٹ کے لیے جب بیلیبل وارنٹس یا نان بیلیبل وارنٹس عدالتیں ایشو کرتی ہیں تو وہ وارنٹس ایک اے ایس یا حولدار لے کے جاتا ہے، ان کے ایڈریس پہ جا کے سروس کرا دیتا ہے کہ جی فلانی تاریخ کو آپ کی پیشی ہے، 18 تاریخ ہے ان کی، اور آپ نے عدالت میں اپنی پیشی یقینی بنائے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ جو میں نے آپ نے ابھی باتیں کی، واٹر کینن گنز اور اس کے بعد ٹیئر گیسنگ اور اس ایسڈ ہے غالباً اس پانی میں بھی، اینڈ دین آئی سو کہ جی ہیلی کاپٹر اڑے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ جی ڈی آئی جی صاحب خود کمانڈو بنے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ ایکشن لے رہے ہیں۔ یہ دنیا میں نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ اریسٹ وارنٹس کے بعد یہ کسی اور کے کیس کے حوالے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کبھی پاکستان کی قانونی ہسٹری میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس قسم کے اریسٹ وارنٹس جو ان سے ہیں یہ کوئی اس مفرور کے نہیں ہے کہ جو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکالے تھے جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ انہوں نے حاضری پہ آنا ہے۔ دنیا میں جک رسائی ہو رہی ہے، ہمارا میڈیا تو پتہ نہیں یہ باتیں بتا رہا ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ ابھی میں دیکھ رہا تھا RT رشین جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، الجزیرہ ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ جی پاکستانی حکومت جو کہ ویسے ہی ایک بیکاری حکومت ہے، اس کی کیا دنیا میں جگ رسائی ہو رہی ہے۔ These are the things کہ جس کی وجہ سے اب یہ ٹائم ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وارنٹس آپ نے یہ چلایا کلپ کہ یہ وارنٹس شاید مریم بی بی نے نکالے ہوئے ہیں، جو اس انداز میں یہ سب کچھ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج گرفتاری ہوگی۔ بالکل، فیصل صاحب آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی۔ سر جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جی خان صاحب، اور چونکہ انہوں نے سنڈے کی بھی جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا، انہوں نے گزشتہ روز ریلی بھی منعقد کی،
सवाल यही उठता है कि जी वो अदालतों में पेश आखिर क्यों नहीं हो रहे, और ऐसा जो तासुर पैदा हो रहा है कि जी वो शायद अदालतों को डॉज कर रहे हैं, इस पर तो नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई लीगल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तासुर आपको कहाँ से मिला कि वो डॉज कर रहे हैं? नहीं, कहने का मकसद है कि भाई अगर स्ट्रैटेजी होती है, पुलिस जो है वो अरेस्ट वारंट्स की कंप्लाइंस के लिए अगर पहुंचती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो फिर चली जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज करने के लिए। तो ये तो अदालतों में पेश होना, खान साहब तो कहते हैं कि भाई दो कानून तो होना ही नहीं चाहिए इस मुल्क में। बात यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के कल जो एप्लीकेशन फाइल की उसमें मेंटेनेबिलिटी पे भी इश्यूज उठ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इशू है वो सिक्योरिटी का। F8 में हम खान साहब को पेश नहीं करा सकते क्योंकि उनको जान का खतरा, और वहाँ पे ये जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है कि जब F8 का कचहरी का जो बिल्डिंग है वो आपने भी देखी होगी, उस आपने देखी, वो किसी तरह से सिक्योर नहीं। तो इमरान खान साहब को क्योंकि उनके ऊपर एक अटैक हो चुका है और उस अटैक में शामिल लोगों को भी कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका, तो उसकी वजह से जो है एक मुसलसल खतरा है। आज जो उनकी जज साहब ने निकाले हैं ऑर्डर अटेस्टेड, और वो आज ही लीगल टीम गई है, और वो ऑफिस टाइम था उसके बीच में ही वो फाइल कर दी गई थी, उसमें कोई ऐसा डिले या वो बात नहीं थी। आज ही वो ऑर्डर आया है, लेकिन ये जो जिस तरह से एग्जीक्यूशन की जा रही है इस ऑर्डर की, वो तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसी बात मैंने तो नहीं देखी कि अदालत एक ऑर्डर करे। इसके पीछे बिल्कुल एक बदनीति की बुनियाद के ऊपर जो है सारा मामला किया जा रहा है, और उसी को जो है वो इस तरह से एक मेरे ख्याल में कल की रैली और जो जलसे का ऐलान है उससे परेशान हुए हैं, और उसकी फिर जो है वो आगे ये मामला किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कल की रैली से परेशान हो गए, बट रैली में सवाल ये भी उठता है कि खान साहब अपने आप को सिक्योर फील करते हैं जब वो सड़कों पे होते हैं, आवाम के दरमियान होते हैं? इसमें अलीना पब्लिक एक्सपोजर नहीं हो रहा। कल वो आपने देखा वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर 8 घंटे वो अंदर ही रहे, तो वो वहाँ पे वो उनका जैसे वो एक्सपोज नहीं हुए, मतलब वो आउट नहीं थे, किसी जगह पे वेव नहीं किया, किसी जगह पे वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। तो ये एक, और ये भी जो उनका एक इक़दाम है, ये सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट अलर्ट उनको है, तो ये तो मेरे ख्याल में वो जान पे खेल के अपनी वो। लेकिन फैसल साहब इसी पर तंज करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि खान साहब तो पहले दूसरों पे तंज करते थे, दूसरे सियासी लीडरान पे तंज करते थे कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर क्यों नहीं आते ये। मरियम नवाज को क्या थ्रेट था? ये मरियम नवाज के वाले साहब को क्या थ्रेट? वो तो लंदन में, वो तो सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते। मरियम नवाज शरीफ की कोई बात जो है वो ना तो उसमें कोई मंतिक होती है, ना दलील होती है, ना ही कोई उसमें कोई आप कहें कि ऐसा विजडम होता है। वो मैंने जो उनकी गुफ्तगू है बहुत आमियाना होती है, और वो ऐसे लड़ाई करती है जैसे क्लास में दो बिगड़ी हुई बच्चियां करती हैं। राइट। ये मरियम बीबी के बात में कोई वजन सियासी ना गुफ्तगू वो कर सकती है, ना उनका विजन है, ना उनके पास कोई। ठीक है फैसल साहब, मैं मजीद भी आपसे पूछूंगी। प्रोटेक्टिव बेल का भी जिक्र किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लेकिन उससे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामा खालिद जमील साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। खालिद जमील साहब, ये जो मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का जो जिक्र किया था, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त 3 बहरानों का सामना है, जो कि पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये जो गिरफ्तारियाँ अगर होंगी तो इससे तो मजीद बहरान की तरफ, मजीद बहरान संगीन होगा। तो आपको लगता है कि ये गिरफ्तारी और अरेस्ट की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये इसको एक क्राइसिस सिचुएशन को मजीद एग्रेवेट करेगा आगे? जी बिल्कुल, इससे क्राइसिस जो है ना सिर्फ सियासी बल्कि माशी और सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो मजीद ज्यादा जो है गहरा होगा। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो आप इसको मरियम नवाज साहिबा के बयान के साथ मिला के देखें। मुझे नहीं लगता कि पूरी हुकूमत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन चंद हल्के हैं नून लीग के अंदर भी, पूरी हुकूमत के अंदर नहीं, सिर्फ नून लीग के अंदर कुछ हल्के हैं जिनकी ये एक जिद बन चुकी है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जेल के पीछे लेके जाया जाए और उनको नाअहल करार दिया जाए। और मरियम साहिबा ने अपने आज के
جلسے کے اندر جو کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ پلڑا بھاری نہیں ہوگا انصاف کا، یا نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا ترازو کے دونوں پلڑے جب تک برابر نہیں ہوں گے. ہاں، تو یہ بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ کس کی خواہش کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ زلمے خلیل زاد کا بیان اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ پاکستان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف وہ گرفتاری کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل، پھانسی اور اس قسم کی جیل کی بات کی ہے، قید کی. تو پاکستان کے اندر، پاکستان کے اگر آپ 3 وزیر اعظم کو دیکھیں، پھانسی بھی چڑھ چکے ہیں، قتل بھی ہو چکے ہیں، بھی بن چکے ہیں. اور اس وقت بھی عمران خان بھی اور نواز شریف کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا جس دن بے نظیر کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو ان حالات کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے کہ اس وقت واقعی اگر اس کو پولیٹیکل کرائسس کو زیادہ گمبھیر بنانے کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کا مفاد وابستہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت الیکشن نہ ہو، الیکشن کے اندر تاخیر کی جائے، ان کو ملتوی کیا جائے. باقی کوئی طاقت نہیں چاہتی کہ حالات کو خراب کیا جائے. صرف وہ عناصر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 30 اپریل کو الیکشن ہونا یا مئی کے اندر کے پی کی ڈیٹ دی گئی ہے، اگر یہ الیکشن ہوا تو 2 صوبوں کے اندر کلین سویپ کرے گی پی ٹی سر آئی. آلریڈی بالکل، لیکن آلریڈی اس کے حوالے سے بڑی نظر آ رہا ہے کہ سچویشن کو مزید کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کی جانب سے بھی جو خدشات کا اظہار اور جو معذرت کی گئی ہے ٹروپس ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے اور فنڈز کی فراہمی سے متعلق، وہ تو آلریڈی شو کر رہا ہے کہ جی الیکشنز کی طرف کوئی بھی اس وقت رضامند نہیں ہے الیکشنز کروانے کی طرف. میں ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے راجہ میرے عباس صاحب، راجہ صاحب بتائیں کہ اگر سچویشن کو مزید طول دیا گیا اور جو کہ لگ رہا ہے بظاہر کہ ایک کلیش کی صورتحال اور پرووک کیا جا رہا ہے اس پورے سچویشن کو، ایسے میں اگر ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے کورٹس کیا کریں گی؟ اپہولڈ کریں گی اسے یا رول آؤٹ کریں گی؟ علینا، آپ نے ابھی بات کی کہ جی زلمے خلیل زادہ نے کہا کہ جی پاکستان از فیسنگ 3 فولڈ کرائسس. نمبر 1 اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی. تو کم ہی رہ گئی ہے ایک چوتھے کرائسس کے، اور وہ کرائسس ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. اینڈ اف دس ہیپنس، ڈیفینیٹلی اگر الیکشن نہیں ہوتے، اگر یہ آپ کو جو آج کی میٹنگ ہوئی جس میں ڈیفنس سیکرٹری نے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب میں، جس میں آئی جی پنجاب نے، الیکشن کمیشنر گورنر صاحب نے، کے پی نے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے سب کچھ جو کہ الیکشن موڈ میں نہیں ہے، جو کہ نہیں چاہتے الیکشنز ہوں، تو اور سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آ چکی ہے، اور ورڈکٹ مینس کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے. اور نہ ہونے کی صورت میں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ایک وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب گھر جا چکے ہیں، 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں. تو اب چوتھا کرائسس تو رہ گیا، یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس بھی انسٹیبلٹی. آئی جی پنجاب نے کہا 4 سے 5 ماہ درکار ہیں، آپریشن کے بعد حالات الیکشن کے انعقاد کے لیے بہتر ہوں گے. دیکھیے نا، آئی جی پنجاب نے یہ کہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے آج مٹھائیاں بانٹ رہی ہوگی، جو کہ یہی کہتی ہے جی ہم 3 ماہ کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ کر رہی ہے، سر ان کی نیوٹرلٹی پہ بھی اب آ گئی یہ بات. دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کا دیر از اونلی ون پرپز، ایک سنگولر پرپز سے آتی ہے، ٹو کنڈکٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ فری فیئر الیکشنز. اس کے بعد اس کا یہ کام نہیں ہے کہ جی وہ پولیس فورس کو جا کے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے گھر پہ ٹیئر گیسنگ کرے، وہاں پہ خواتین کے اوپر ایسڈ سے بھرے ہوئے پانی پھینکے جائیں، وہاں پہ ایک مرڈر ہم نے 2-4 دن پہلے ایک انوسنٹ لائف جاتی ہوئی دیکھی. تو یہ چیزیں ہوتے ہوئے اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے اس میں جو پارٹ 3 تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی ان کنڈکٹنگ دا الیکشنز. تو اف دے آل فیل تو پھر چوتھا ایک واحد کا رہ گیا کرائسس، وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب زلمے خلیل زادہ کہہ رہا ہے، فورن میڈیا کہہ رہے ہیں، اور جو امریکنز ہیں یا آئی ایم ایف والے ہیں آپ سے مل نہیں رہے،
آپ منتیں کر رہے ہیں, آپ کی فون کالز نہیں اٹھائی جا رہی. بالکل سر, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ جو دو سٹیپس بتا رہے ہیں, وہ دو سٹیپس میں یہ بھی ہے کہ جی ایک تو ڈیٹ سیٹ کر دیں آپ نیشنل الیکشنز کے لیے ان ارلی جون ٹو ایورٹ اے میل ڈاؤن, اور دوسرا یہ کہ یوز دس ٹائم فار دا مین پولیٹیکل پارٹیز ٹو کنفرنٹ واٹ ہیز گون رانگ اینڈ پرپوز اے اسپیسیفک پلان ٹو ریسکیو اینڈ پٹ دا کنٹری آن اے پاتھ آف اسٹیبلٹی. فیصل صاحب, اس پر آپ ضرور کامنٹ کرنا چاہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق جو سوال تھا, جو وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے رپورٹر سے, تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو اس مقدمے میں پروٹیکٹیو بیل حاصل ہے. سر, پروٹیکٹیو بیل ان کو کس مقدمے میں حاصل ہے؟ فیصل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, فیصل صاحب سے ہم رابطہ بحال ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ سوال بڑا اہم تھا, کیونکہ انہوں نے کہا پروٹیکٹیو بیل ہے, پروٹیکٹیو بیل جس میں ان کو عدالت طلب کر رہی ہے اور جس میں ان کے اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے ہیں خان صاحب کے, اس مقدمے میں ان کو پروٹیکٹیو بیل حاصل نہیں ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بہرحال یہ ضرور کہا تھا. خالد صاحب, جو بھی راجہ عامر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان انعقاد کرانے میں اس کی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں انتخابات کی انعقاد میں, تو پھر تو یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. عامر صاحب قانون دان ہے, زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میری جہاں تک سمجھ میں ہے کہ آپ الیکشن 90 دن کے اندر اندر آپ کو کرانا, یہ آئین کے تحت پابندی ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ اس سے آگے جانا ہوگا تو پھر آپ کو ملک کے اندر اگر ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کو سپریم کورٹ سے جا کے رجوع کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی ایمرجنسی کا نفاذ نہیں کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, جن گراؤنڈز کے اوپر سیکرٹری ڈیفنس, آئی جی پنجاب یا چیف سیکرٹری یا گورنر کے پی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں 2007-8 کا الیکشن اگر آپ دیکھیں تو اس سال میں 50 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, سرجن جنرل آف پاکستان جنرل مشتاق بیگ جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے, اس کے باوجود الیکشن ملتوی نہیں ہوئے. 2013 میں 70 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, الیکشن ملتوی نہیں ہوئے. 2018 میں اگین 70 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے. تو ایسی اس وقت کون سی پاکستان میں آفت ہے؟ 2022 کے اندر اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات 20 سے 25 کے درمیان ہوئے ہیں. تو یہ تو ان ادوار کے درمیان جب پاکستان میں 3 سے 4 گنا آج سے زیادہ دہشت گردی تھی, اس وقت بھی الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے. لیکن خالد صاحب, ابھی تو مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی کے حالات بڑے انپریسیڈنٹڈ ہیں, ابھی پولیس کے اہلکاروں کو, ایف سی کے اہلکاروں کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں, اور حالات بہت خراب ہیں, کہ یہی جواز پیش کیا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ شاید میڈیا نہیں دکھا رہا. نہیں, میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے, ہر چیز دکھا رہا ہے میڈیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پارٹی کی سربراہ شہید ہو گئی, سرجن جنرل پاکستان شہید ہو گئے. اس وقت جو ہے کہ آئے روز صبح دوپہر شام ریاستی اداروں کے دفاتر کے اوپر پوسٹوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے, تو الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے. اس وقت کیا ہوا؟ مردم شماری میں ایک جگہ ٹیم کو نشانہ بنائے گا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہمیں اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. لیکن اگر 2022 کے اندر 2023 کے اندر اگر 20 یا 30 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اور ہماری پوری تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, تمام ہماری جو فورسز ہیں, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن, یہ آئینی ذمہ داری ہے. یہ کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے, یا میری خواہش نہیں ہے, یا عوام کی خواہش نہیں ہے, یا کسی ایک جماعت کی خواہش کی بات نہیں ہے. یہ ریاست کا جو آئین پاکستان ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے, اور آپ کی یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن اور رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز میں شامل ہے. اگر آپ وہ فلفل نہیں کر پاتے صرف یہ کہہ کر کہ ہمیں جی کچے کے اندر, اب دیکھیں راجن پور رحیم یار خان کے اندر آپ نے کچے میں آپریشن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پورے پنجاب میں ہم پولیس فراہم نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور صرف کیو آر ایف موڈ میں کریں گے. جی, جب آپ نے یہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ الیکشن کے اندر اس وقت, کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تمام کی تمام وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے وہ تمام کے تمام جواز کریٹ کر رہے ہیں. اب ان کے اوپر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے گا, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطمئن کر سکے گا؟ کیا یہی ریاستی ادارے, کیا یہی سیکرٹری ڈیفنس, آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری جو ہے لاجیکل ریزنز کے ساتھ آ کر
ڈیٹا کے ساتھ آ کر, فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آ کر یہ ثابت کر سکیں کہ یہاں ملک کے حالات ایسے ہیں, کل تو پھر آپ ہر 2 ماہ, ہر 6 ماہ بعد آپ کہیں گے جی ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, ویسے ہیں, ایسے نہیں ہیں, ویسے نہیں ہے. آپ ارکان پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں الیکشن کے لیے فنڈ نہیں ہے. آپ جو ہے کہ اس وقت سر یہ لاہور کے اندر صرف دیکھ, جی میں اس میں چیف الیکشن کمشنر کی بھی جملہ کوٹ کرنا چاہوں گی, جو آج جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اجلاس کی, کہ وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر پنجاب کے پی میں منتخب حکومتیں ہوں گی. اگر یہ دونوں انتخابات کروا دیے جائیں دونوں صوبے میں, تو 2 صوبوں میں منتخب حکومت ہوں گی, تو صاف شفاف پرامن انتخابات کیسے ہوں گے؟ مطلب یہ چیف الیکشن کمشنر یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ریزنز کے اوپر, پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ جی کہ آپ ایک فریق سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں, ایک فریق سمجھ رہا ہے اس کے لیے ماحول سازگار ہے, تو آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو سر جو آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی, وہ ٹو پرووائڈ اے لیول پلینگ فیلڈ, ٹو پرووائڈ اے فیئر اپرچونٹی ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز, وہ چیز سے دور بھاگا جا رہا ہے بظاہر. لیکن آئین کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک صوبے کی اسمبلی اگر تحلیل ہو گئی تو پھر اس وقت کا انتظار کیا جائے گا جب قومی اسمبلی اور تمام صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. آئین میں یہی لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت صرف پولیٹیکل ریزن ہے, جواز ہیں, بہانے ہیں الیکشن سے فرار ہونے کے, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیٹیکلی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اشتعال دلایا جائے. دیکھیں جیسے عامر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نوٹس ہے, آپ نے سرو کرنا ہے, جا کے ان کے دروازے پہ لگائیں. اس نوٹس کے اوپر ایڈریس بنی گالا کا ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے کہ بنی گالا میں جا کے آپ نوٹس لگائیں. تو یہ لاہور کیسے پہنچ گئے؟ نمبر 1 یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ پہلے سے لاہور پہنچے ہوئے ہیں, آرڈر ابھی ٹائپ نہیں ہوا, سائن نہیں ہوا, لیکن آپ پہلے سے لاہور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے سائن ملے گا ہم نے جا کے جو ریڈ کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے. اور ساتھ پھر آپ ٹویٹ کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں, آج ہی پکڑیں گے, لے کر جائیں گے. یہ میرا خیال ہے وہ چیزیں ہیں جو اشتعال دلانے کے لیے کارکنوں کو, بالکل. اور پھر جو آج بالکل آج ملک کے اندر آگ لگ جائے. بالکل. اور خالد صاحب آج وہ سی ایم گلگت بلتستان بھی وہاں پر موجود تھے, ان کے ساتھ بھی ان کی پولیس فورس بھی ساتھ تھی, اور وہ جو منظر دیکھنے میں آ رہا تھا, بس نیچرلی 2 صوبوں کی پولیس آمنے سامنے ہونا, دس واز ویری الارمنگ ایز ویل. فیصل صاحب, پروٹیکٹیو بیل سے متعلق میں آپ سے سوال کری تھی پہلے. شاہ محمود قریشی صاحب نے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کو اس مقدمے میں پروٹیکٹیو بیل حاصل ہے. سر ان کو کس مقدمے میں پروٹیکٹیو بیل حاصل ہے؟ مجھے علم نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کس میں بات کر رہے تھے. پروٹیکٹیو بیلز خان صاحب کی جو ہے تقریباً تمام جو کیسز میں بیلز ہیں, جیسے اسلام آباد میں 21 تاریخ کو ہے, کچھ دوسرے مقدمات ہیں ان میں مختلف ڈیٹس ہیں, اور 3-4 کیسز ہیں جن پہ ان کی بیل جو ہے وہ 2 شاید ہے, کنفرم نہیں ہے, باقی تو اس کی ہر کیس میں بیل ہوئی بھی ہے. رائٹ. چونکہ جن مقدمات میں ان کو اور عدالت میں جب پیش ہونا ہے جس کے حوالے سے نان بیلیبل وارنٹس ہیں, اس میں تو ان کی پروٹیکٹیو بیل ان کو حاصل نہیں ہے. جن مقدمات میں ایک تو یہ جو وارنٹ آف اریسٹ, جو وارنٹ آتے ہیں, وارنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی جو ہے اس کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈالنا. وارنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وارنٹ صاحب ہوتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اریسٹ ہو سکتی ہے, اور وہ عدالت کی طرف سے یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف کچھ اور بھی کارروائی کی جائے. رائٹ. یہ تو اس کی حد تک ہوتا ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تماشا تو ہم نے پہلی دفعہ ہی دیکھا. رائٹ. بٹ پاکستان تحریک انصاف کا فیصل صاحب کیا لائے عمل ہوگا؟ ایک طرف وہ الیکشن کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, جو کہ بالکل ہونے چاہیے آئین کے مطابق, لیکن اگر جو امپریشن کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور نظر آ رہا ہے بظاہر حکومت کی جانب سے, تمام مشینری جس طرح سے اس وقت ایک ایگزیکٹو اتھارٹیز جن کا کام ہے آئین کے آرٹیکل 220 کے مطابق الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کا ان کنڈکٹنگ الیکشنز, اگر وہ تمام صورتحال نہیں نظر آتی انفارچونیٹلی, پاکستان تحریک انصاف کی پھر کیا لیگل اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اور اگر ایگزیکٹو اتھارٹیز نہیں کرتی تو کنٹیمپٹ کا ایک ایشو جو ہے وہ بھی ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج بھی ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کنٹیمپٹ اپنے جو پاورز ہے وہ سیاستدانوں کی بجائے ان اداروں پہ کریں
جو کہ الیکشن نہیں ہونے دیتے. بیسکلی تو اس کے پیچھے بھی بدنیتی ہے نا. کون سی ایسی قیامت ہے پاکستان میں کہ جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, کسی اور قسم کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک پولیٹیکل میلافیڈے ہے. اور وہ آپ پہلے بات کر رہی تھیں اپنے بیورو چیف سے کہ اگر 2 صوبے میں منتخب حکومت ہوگی تو یہ فری اینڈ فیئر کیسے ہوگا؟ اس وقت سینٹر میں ان کی حکومت ہے اور اس کے نیچے 2 الیکشن ہو رہے ہیں, تو یہ تو آرگومنٹ اس پہ بھی ہوتا ہے. جب حمزہ شہباز شریف تھے تو 17 الیکشن تو پی ٹی آئی نے بھی لڑے ان کے حکومت کے دوران. تو یہ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کوئی سیریس بات ہے. آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں آ کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے مقدمات کو فیس کریں نا. 50 روپے کے ضمانت پہ باہر بیٹھے ہوئے 4 سال سے, مجرم ہے, سزا ہوئی بھی ہے. یہ پوچھ لیں عامر صاحب سینئر بھی ہیں ہم سے, میں نے تو زندگی میں ایسا کیس نہیں دیکھا کہ مجرم سزا یافتہ ہو اس کو اٹھا کے آپ باہر بھیج دیں. عدالتیں بھی ہمارے نواز شریف خاندان کے لیے ایسی ایسی چیزیں گھڑ کے لائی ہیں تاریخ میں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. رائٹ. راجہ میرے باس صاحب, یہی سوال آپ کی طرف, جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو پھر الیکشنز ہوں گے. یہ جو تمام کیسز اور کیسز کے بعد جن عدالتوں سے ریلیف بھی ان کو ملتے رہے, تو یہ تو بہت بڑا مطلب پھر ایک کویشچن عائد ہوتا ہے کہ جی, اور جس طرح سے ایون اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی ایز اے ٹول اینڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ استعمال کیا گیا تمام حکومتوں کی, جو حکومتوں میں رہا ان کی جانب سے, تو اس سے نظر تو کچھ نہیں آیا باہر. دیکھیے دس از کل انفارچونیٹ. بیلو کر رہے تھے, آج مریم نواز صاحبہ وہی سوال اٹھا رہی ہیں. جب ملک میں ڈیلز کے نتیجے میں سسٹم کو چلایا جائے نا تو پھر یہی حال ہوگا کہ جی ترازو کے دونوں پلڑے, کیا کہتے ہیں ترازو کے دونوں پلڑے, کہ جی ایک تو لندن میں بیٹھے ہیں, یہ کیوں باہر فریلی گھوم رہے ہیں, ساتھ ان کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں آج ہی رات کو ہم اریسٹ کریں گے. تو یہ ترازو کے پلڑے جو ان سے ہیں یہ آپ نے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں دینے ہیں. یہ وہ سپریم کورٹ ہے ترازو کے پلڑے کے, ایک طرف ترازو کا پلڑا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم, جو ایک ایڈیشنل سیشن جج تھی زیبا, کہ جناب ہم قانونی کارروائی کریں گے, تو عدالت نے بلا لیا, کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر لی. اور جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, ترازو کے دونوں پلڑے اگر دیکھے جائیں تو اس کے بارے میں مریم بی بی نے سٹنگ 2 ججز کے بارے میں تصویریں لگا کے پیچھے جلسوں میں اور ارشادات فرمائے. کیا وہاں پہ دیکھیے جو قانون ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی آپ کا اپنے پاس ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ استعمال کریں گے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ اب یہ عدالتوں کا, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن, ویسے تو تھرو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں, ایگزیکٹوز کے ذریعے ہوتی ہے, لیکن جب ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو یقیناً وہ یوسف رضا گیلانی اگر گھر جا سکتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو اب اگر سپریم کورٹ میں کل کو ایک درخواست آ جاتی ہے کہ جی الیکشنز, اصل میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ الیکشنز نہ ہوں, کیونکہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا جی سوٹ نہیں کرتا ان کو. پی ڈی ایم 13 جماعتوں کے ساتھ ابھی ساؤتھ پنجاب میں الیکشن لڑ لیا نا انہوں نے, تو آپ نے رزلٹ دیکھا کہ کس بری طریقے سے وہ ہار گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اریسٹ اگر کل کو ہوتے ہیں, دیکھیے اریسٹ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. پیش ہو جانا چاہیے عدالت میں عمران خان صاحب کو, یا جس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں اب سو فار. علینا دیکھیے کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کتنی عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. the only issue is کہ عمران خان صاحب پہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے. he has sustained bullet injuries. کچہری میں وہ نہیں جا سکتے. مطلب وہ ہائی کورٹ پہنچے تھے, دہلی جاتے ہیں, ہائی کورٹ جاتے ہیں, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. تو یہ صرف یہ ایک واحد جو F8 کی کچہری ہے, فیصل نے کہا ابھی کہ یہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹیررسٹ اٹیکس, بم بلاسٹ ہوئے ہیں, کلشنکوف سے فائرنگ ہوئی ہے, بہت سے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ویڈیو لنکس کی جب سہولت موجود ہے تو وائی ناٹ اس کو استعمال کیا جائے. رائٹ. میں لاسٹ سوال
خالد صاحب آپ کی طرف یہ جو آج شیخ پورہ میں مریم نواز صاحبہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی کئی ڈویژنز وہ کور کر چکی ہیں پنجاب کے، لیول پلینگ فیلڈ پھر یہ اسی کو ہی کہتے ہیں خالد صاحب؟ نہیں، ان کے خیال کے مطابق تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، آج اسکرین کے اوپر 2 ونڈوز تھی. ایک کے اندر یہ تھا کہ کارکن جلسہ ہو رہا ہے، مریم صاحبہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب خطاب کر رہے ہیں اور بڑی بھرپور قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ سمان پارک کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے، اور وہ بادل جو ہے کہ وہ بارش برسنے والے نہیں تھے بلکہ وہ آنسو گیس کی شیلنگ کے جو بادل تھے، اور وہاں پہ مار کٹائی ہو رہی ہے، دھینگا مشتی ہو رہی ہے، کارکنوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح تو ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ سب سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کے اندر تو یہ دیکھیں کہ جب اگر الیکشن کمپین اناؤنس ہو گئی، شیڈیول اناؤنس ہو گیا، اس کے بعد دفعہ 144 کا نفاذ صرف ایک سیاسی جماعت کے لیے، اس سے بڑا لیول پلینگ فیلڈ اور نون لیگ کو کیا چاہیے؟ لاہور کے اندر جشن بہاراں ہو رہا ہے، میراتھن ریس ہو رہی ہے، سائیکل ریس ہو رہی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے تمام وسائل موجود ہیں، اس کے لیے تمام سیکیورٹی موجود ہے، لیکن صرف ایک پولیٹیکل ریلی کے لیے، اور وہ بھی صرف ایک سیاسی جماعت کی پولیٹیکل ریلی کے لیے دفعہ 144 بھی ہے، اور سب کچھ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تمام آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ سیاسی فیصلے، سیاسی نوعیت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، بیورو چیف اسلام آباد، راجہ عامر عباس صاحب ماہر قانون، فیصل حسین صاحب ماہر قانون اینڈ آلسو پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف لیگل ٹیم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ سے ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب نے آج صدر مملکت سے ملاقات اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صوبے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے گورنر کے پی کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ کیجیے. ہمارے الیکشن کی ذمہ داری تھی تاریخ دینے کے لیے، تو ہم نے 28 مئی کی تاریخ ان کو دے دی، اور 28 مئی میں الیکشن ہوں گے، اور ہم دعا ہوگی کہ الیکشن خیر خیریت سے ہو جائے. ناظرین، لیکن اسی پریس کانفرنس میں گورنر کے پی نے صوبے بھر میں بالعموم اور قبائلی علاقوں میں بالخصوص سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر انتخابات کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار بھی کیا. اداروں کی جانب سے ملنے والی رپورٹس اور الیکشن کے متعلق ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے. سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے صوبے میں اور خاص کر مرج ایریا میں، اور مرج ایریا کے ساتھ لکی مروت بنو، اس علاقے میں الیکشن کی سیکورٹی پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں اور اٹھیں گے. جو رپورٹ آ رہا ہے اداروں کی طرف سے، اور شاید وہ رپورٹ ان کو بھی آیا ہے، اور مجھے جہاں تک آیا تو الیکشن ممکن نہیں. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد سیکرٹری دفاع اور آئی جی پنجاب نے الیکشن میں سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں ہونے والے مختلف اجلاسوں کے اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے 30 اپریل کو الیکشن کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے. اعلامیے کے مطابق بریفنگ میں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس اس وقت مردم شماری کرنے والوں کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہے، جبکہ رمضان میں بھی پولیس اہلکاروں کی اضافی ڈیوٹی ہوگی. بریفنگ میں سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے لیے سرحدوں اور ملک کی حفاظت اولین ترجیح ہے. پاک فوج الیکشن کے لیے صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پر فراہم کی جا سکتی ہے. پاک فوج کے جوان الیکشن کی سٹیٹک ڈیوٹی کے لیے فراہم نہیں کیے جا سکتے. گورنر خیبر پختونخوا، سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری دفاع اور آئی جی پنجاب نے جن سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے، انہی خدشات کا اظہار جمعیت علماء اسلام فے اور پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی گزشتہ ہفتے کیے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہے ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں. میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں، آپ کے نیم فوجی اداروں میں، آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہ اس بیان کے بعد وفاقی حکومت کا موقف جاننے کے لیے جب رانا ثناء اللہ صاحب سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے نہ صرف ان کے بیان کی تائید کی بلکہ یہ بھی کہا کہ ان حالات میں انتخابی مہم چلانا ممکن نہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے بیان میں مزید کیا کہا، ذرا سن لیتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے، اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں
اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے. اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں. ناظرین، وفاقی حکومت کے پاس انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے صرف سیکیورٹی خدشات کا ہی عذر نہیں، انتخابات مؤخر کرنے کے لیے مردم شماری کو بھی بنیاد بنایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا گزشتہ ہفتے کیا کہنا تھا اس حوالے سے، آئیے سنتے ہیں. جوابات وفاقی حکومت نے فائننس کے حوالے سے، انٹیریئر اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں دیے ہوئے ہیں. وہ کنسرنز آج بھی ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کنسنسس کے تحت ایک معاہدہ طے کر کے، جو دستخط شدہ معاہدہ ہے، اس کا تعین کیا کہ اگلی مردم شماری جو ہے وہ اس سال میں ہوگی اور نئے انتخابات اس مردم شماری پہ ہوں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کے بعد 4 ماہ تک انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، یہ آئینی تقاضا ہے. ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے. سینسس ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیٹیں تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کسی صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو بڑھیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے. 2 اسمبلیوں کا پھر 3 کا یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 30 مارچ کو سینسس مکمل ہو کے نوٹیفائی ہو گیا، آفٹر دیٹ نوٹیفیکیشن کانسٹیٹیوشنلی آپ الیکشن جو ہے وہ اگلے 4 ماہ سے پہلے نہیں کروا سکتے. وہ 4 ماہ جو ہیں آپ کو بائی آل مینز اس سینسس کے مطابق آپ کو حلقہ بندی کرنی پڑے گی، اور اس حلقہ بندی کے بعد آپ الیکشن کروائیں. ناظرین، پی ڈی ایم قیادت کے ان بیانات سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ وفاقی حکومت صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کرانے کو تیار نہیں، یہ اپنا سیاسی نقصان پورا کرنے کے لیے انتخابات کو مؤخر کرانا چاہتے ہیں. ان خدشات کا اظہار آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں. عمران خان صاحب نے گزشتہ برس دسمبر میں اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کرائیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین نے اس بیان کے ساتھ میں مزید کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں. صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. ناظرین، ایک طرف عدالتی حکم ہے جس کی تعمیل کرنا بہت لازمی ہے، آئین کے مطابق الیکشنز کروانا، اور چونکہ یہ بار بار موقع کرتے تھے موجودہ جو قیادت ہے، موجودہ حکومت، یہ بار بار گزشتہ حکومت کو کہتے تھے. عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم انتخابات کروا دیں گے، اور اب جب وقت آ چکا ہے تو ہیلے بہانے تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، اور بار بار بہانے اور کسی نہ کسی جواز کے پیچھے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور چھپا جا رہا ہے ان تمام جواز کے پیچھے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے معاملات مزید انفولڈ ہوتے ہیں. سچویشن کوئی بہتر نہیں نظر آ رہی، اسٹیبلٹی چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی آپ کی جڑی ہے اکنامک اسٹیبلٹی، جس کے لیے سب پریشان نظر آ رہے ہیں. جو باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے، ان کی نظریں بھی پاکستان پہ، اور وہ بھی اسٹیبلٹی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی جنرل الیکشنز کی طرف اور انتخابات کی طرف معاملات لے کر جانا چاہیے جس سے اسٹیبلٹی ملک میں آ سکے. لیٹس سی حکومت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.